वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 सितंबर को जलसा करने जा रही है एक मरतबा फिर इस्लामाबाद में। जलसे की तैयारियों से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आम तौर पर तमाम यूसीज में जाने का फैसला किया है। कारकुनान को चार्ज किया जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ILF के स्टूडेंट्स ने मुल्क भर में एक हंगामी कॉल दे रखी थी कि वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मामला क्या था? उस वक्त के मुताबिक वो चाह रहे थे कि बांग्लादेश जैसे हालात बना दिए जाएंगे। अचानक स्टूडेंट्स की वो कॉल वापस चली गई और स्टूडेंट इस्लामाबाद नहीं पहुंचे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो इस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और बड़े भारी कैंडिडेट तस्वर किए जा रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया उनके बारे में ये रिपोर्ट कर चुका है कि इमरान खान साहब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं चांसलर के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनके खिलाफ एक तूफान बर्पा किया, उनको ईमेल्स की, उनकी ईमेल्स के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर कमेंट्स किए और रिटर्न एप्लीकेशन दी कि इस बंदे के ऊपर चार्जेस हैं, इनकी गैर कानूनी बेटी है, ये सज़ा याफ्ता है, इस वक्त जेल में है, क्रिमिनल है, मुख्तलिफ़ किस्म के। वहाँ पे उन्होंने दरख्वास्त का मतन ऐड किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस की अगर डिटेल की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस की एक बहुत लंबी फहरिस्त है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान गिरफ्तार होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ILF की टीम जो है वो बाकायदा तौर पे वो एक बाकायदा रेस्क्यू करती है। 1122 की सर्विस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से की जाती है। इसी वाले से बात करने के ऊपर हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन किया है सरदार मसरूफ़। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन लॉयर्स हैं और इमरान खान के करीबी समझे जाने वाले हमारे साथ वकील मौजूद हैं। उनके खान साहब से मुलाकात भी कर चुके हैं। अब खान साहब के केसेस की थोड़ी सी डिटेल लेते हैं, फिर मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले गौर सियाल साहब आपका शुक्रिया। खान साहब के केसेस की तफसील कुछ यूँ है कि तकरीबन 200 से ज़ायद केसेस हैं खान साहब के ऑल ओवर पाकिस्तान। लेकिन चूँकि मैं इस्लामाबाद की लीगल टीम को इस वक्त देख रहा हूँ, इस्लामाबाद के केसेस को देख रहा हूँ, तो इस्लामाबाद की हद तक मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद में खान साहब के ख़िलाफ़ ये साइफ़र और इद्दत केस समेत तकरीबन कुछ 44 केसेस थे टोटल। इनमें जैसे कि आपको पता है कि साइफ़र में भी वो बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। इद्दत बदनाम ज़माना केस, इद्दत केस में भी वो बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं अफजल मजूका साहब की कोर्ट से। जबकि जो तोशा खाना 1 था, जो पहला केस था जब खान साहब को अरेस्ट किया गया था 5 अगस्त को, तो उस वक़्त उस केस को सस्पेंड कर दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वहाँ पर सज़ा मतल है। अब खान साहब को जो इस वक्त सलाहू के पीछे रखा गया, वो किस केस में रखा गया? वो बेसिक के तौर पर ये जो तोशा खाना 2 जो केस फाइल किया गया था, ये जिसका अभी रेफरेंस फाइल किया है नैब ने, उस केस में खान साहब को इस वक्त बिहाइंड द बार रखा गया है। खान साहब के ख़िलाफ़ जो इद्दत इस वक्त 190 मिलियन अलकादर केस इस वक्त जो चल रहा है, जिसका तकरीबन ट्रायल कंक्लूड होने वाला है, इस केस में भी खान साहब ऑलरेडी बेल पे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान साहब को इसमें और बुशरा बीबी को बेल दी हुई है। अब खान साहब को ये तोशा खाना 2 केस में। अच्छा मसरूफ़ साहब ये बताएं, जब बेल दी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो उसका ट्रायल चल सकता है उस दौरान भी? जी बिल्कुल चल सकता है, लेकिन चूँकि अगर वो बाहर होते तो फिर वो बाहर से होके फिर इसका ट्रायल फेस करते। लेकिन चूँकि वो इस वक्त जेल के अंदर हैं, पहले से किसी केस में अरेस्ट थे, और मीनवाइल इन्होंने नैब ने जब तोशा खाना 2 में जब गिरफ्तारी डाल दी, हालांकि वो बिल्कुल इनवैलिड थी, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियाँ गुल साहब की कोर्ट में चैलेंज भी किया गया। लेकिन इन्होंने क्या किया, नैब ने फौरी तौर पर जिस वक्त देखा कि ये मामला कहीं दूसरी तरफ जा रहा है, तो उन्होंने फौरी तौर पर रेफरेंस फाइल कर दिया। अब जिस वक्त उन्होंने रेफरेंस फाइल कर दिया तो अब कानूनी तौर पर पाबंद हो गए हम कि हम उनकी बेल करवाएं। और अभी उनकी अगर इमरान खान साहब को जो इस वक्त ट्रायल चल रहा है 190 मिलियन पाउंड केस का, तोशा खाना का पार्ट 2, उसमें अगर सज़ा सुनाई जाती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो ऑलरेडी ज़मानत मौजूद है ना, दोनों मियाँ बीवी की, इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की। अगर सज़ा सुनाई जाती है तो ज़मानत कैंसिल हो जाएगी या फिर इमरान खान साहब ज़मानत के बिहाफ पे इस केस से बाहर आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये अगर फ़र्ज़ करें उसमें अगर ट्रायल के बाद अगर सज़ा हो जाती है तो फिर वो बाहर नहीं आ सकते ज़मानत की बेस पे। ज़मानत बेसिक के तौर पर आपके ट्रायल से या उस केस के फैसले से पहले का होता है कि आप बाहर आके अपना जो केस है उसको प्लीड कर सकें। ठीक है। अब सज़ा अगर हो जाती है तो उसके खिलाफ हमारे पास रेमेडी क्या है? उसके बाद हमारे पास रेमेडी यही है कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे, उसको चैलेंज करेंगे, जैसे पहले हमने तोशा खाना 1 को चैलेंज किया था। और ये सस्पेंड होने वाला केस है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये अलकादर केस, इसकी फुटिंग कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपने ये लास्टली एक चीज़ सुनी होगी मीडिया के तवज्जुह से, जो अलकादर वाला पार्ट 1 केस था और इस केस में जो प्रोसिक्यूटर टीम है वो क्या इन्वेस्टिगेट करके लाई है?
سر دیکھیں آپ تھوڑی سی یہ پہلے دیکھ لیں کہ جو توشہ خانہ 1 کیس ہے اور توشہ خانہ 2 کیس ہے یہ کیسے بنے. ایک ہی طرح کے کیسز 2 دفعہ کیوں بنے؟ ڈبل جیوپرڈی میں آپ ایک بندے کو جب ایک کیس میں سزا دے چکے ہیں تو دوسرا کیس اس کے خلاف نہیں کر سکتے. یہ قانونی طور پر اس کی نمبر آف ججمنٹس موجود ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی. انہوں نے یہ صرف اس لیے کیا کہ ایک آدھ کو آرٹیکل وہاں سے چھوڑ دیا اور اس کی حد بیس کیا تھا کہ انہوں نے یہ ریفرنس فائل کیا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چونکہ ایک سب سے امپورٹنٹ جو معاملہ تھا القادر والا جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ آپ نے بیچ میں سے دوسرا سوال کر دیا, وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آئی او پہ جس وقت انویسٹیگیشن آفیسر پہ جرا ہوئی جو ابھی چل رہی ہے, اس جرا کے دوران جب وکیل نے ان سے سوال کیا کہ کیا اس القادر کے حوالے سے کوئی پہلے بھی انکوائری ہو چکی ہے, تو اس نے جواب دیا جی کہ بالکل ہو چکی ہے اور 2020 میں اس کو بند کر دیا گیا تھا, جس کی وجہ سے جو لیگل ٹیم ہے اس نے ایک اپلیکیشن موو کی وہیں کورٹ میں کہ بھائی اگر وہ کلوز ہو چکی تھی تو اس کے ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے جائیں تاکہ ہم مزید بہتر جرا کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ وہ انکوائری کیوں بند ہوئی تھی. وہ اپلیکیشن خارج کر دی تھی نیب کی جج نے. اس اپلیکیشن کو ہم نے چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. یہ ریسنٹلی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے آ کے دوسری نیب نے آ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں گل صاحب کی کورٹ میں وہ سارے ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے ہیں جو ڈاکومنٹس ہم وہاں مانگ رہے تھے ٹرائل کورٹ میں. اب وہ ڈاکومنٹس پرووائڈ ہونے کے بعد ہم نے اس پہ پھر آپ مزید جرا کرنی ہے جو ابھی 4 تاریخ کے لیے کیس فکس ہے, 4 تاریخ کو مزید جرا ہوگی. اس کیس کے غبارے سے ہوا نکل چکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ انکوائری کر کے بند کر دیں گے نا تو پھر دوبارہ انکوائری نہیں کر سکتے ہیں آپ. یہ بڑا کلیئر ہے. اچھا, کل جو آپ نے اسمبلی کے فلور پہ اوپر سنی گفتگو, ایک اسٹیٹ ہی اپنی ادارے کے خلاف بیسیکلی گفتگو اور چارج شیٹ کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو جیل میں منشیات بھیجی جاتی ہے. اس کے اینوئر پہلو کیا ہو سکتے ہیں کہ اگر اسٹیٹ ہی اپنے ادارے کے خلاف کر سکتی, کیا ادارہ جو ہے وہ پھر اسٹیٹ کے اوپر آ کے اس کے خلاف کوئی چارج شیٹ کر سکتا ہے, یا پھر اسٹیٹ جو ہے وہ کس بحاف پہ اوپر اپنے ادارے کے اوپر کر سکتی ہے؟ اور اس میں پاکستان تحریک انصاف اگر اس سارے مدعے کو جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کروائے تو کیا الگ سے پاکستان تحریک انصاف اس میں دے سکتی ہے, جیسے کہ کل حنیف عباسی صاحب نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کو تو منشیات پراپرلی سپلائی کی جا رہی ہے. اچھا, یہ چونکہ ایک ایسا فورم ہے جس کو سب سے معتبر فورم تصور کیا جاتا ہے جو قومی اسمبلی ہے, یہاں کی ہائر کی ہوئی بات کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور وہ ریکارڈ کا حصہ رہتی ہے. اور وہاں پر اگر آپ کوئی اس طریقے سے ابیوز لینگویج یوز کریں گے یا کسی کے خلاف ایسے ایلیگیشن لگائیں گے جس کا آپ کے پاس پروف کوئی نہیں ہے, تو اس کے لیے سب سے پہلے جو کسٹوڈین ہے آپ کا وہ ہے آپ کا اسپیکر اسمبلی. اسپیکر کے پاس جو قومی اسمبلی کے جو رولز ہیں اس میں باقاعدہ ایک میرے خیال میں رول 21 ہے یا 31 ہے, مجھے صحیح یاد نہیں, اس پہ کلیئر لکھا ہوا ہے کہ آپ اس ممبر کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. یہ اسمبلی کے فلور کی بات کر رہا ہوں. اب اس میں ایک بڑا انٹرسٹڈ پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ پنجاب گورنمنٹ کس کی ہے. پنجاب گورنمنٹ اس وقت مسلم لیگ نون کی ہے. مریم نواز اس وقت سی ایم ہے. یہاں پر بات کون کر رہا ہے؟ یہاں پر بات کر رہا ہے سینئر پولیٹیشین بات کر رہا ہے, وہ بھی مسلم لیگ نون کا ہے جو فیڈرل گورنمنٹ میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے ایک ایسے صوبے میں جہاں پر وہ جیل واقع ہے, اس صوبے کی جیل کو جس کا ایک وزیر بھی ہوگا جیل خانہ جات کا, آپ نے اس کو ایک چارج شیٹ دی ہے. چارج شیٹ یہ دی ہے کہ ہماری جو جیل ہے وہ اس قدر ناقص انتظامات ہیں اس کے کہ وہاں پر آپ اگر پاؤڈر لے جانا چاہتے ہیں وہ بھی لے جا سکتے ہیں, آپ اگر چرس لے جانا چاہتے ہیں وہ بھی لے جا سکتے ہیں. تو یہ کس طریقے کی بات کی ہے انہوں نے کہ اتنے سینئر پولیٹیشینوں کے, میرے خیال میں شاید وہ ابھی تک جو ان کو اپنے ایفیڈیوٹ کیس میں جو سزا ہوئی تھی نا اس سے وہ باہر نہیں آئے. اور اس کے خلاف یہ جو حنیف عباسی صاحب ہیں ان کے خلاف تو میرے خیال میں نون لیگ کو خود ایکشن لینا چاہیے, چونکہ اس گفتگو سے چارج کیا گیا ہے پنجاب گورنمنٹ کو, اور یہ بڑا سیریس ایلیگیشن ہے ٹوورڈز جیل سپرڈنٹ, ڈپٹی جیل سپرڈنٹ, اور ان پہ کہ مطلب یہ اس طریقے کی چیزیں وہاں پر جا رہی ہیں. اصل میں بیانیہ یہ تھا کہ خان صاحب 3 دن جیل میں نہیں گزار سکیں گے. کل آپ نے رانا ثناء اللہ کو بھی سنا ہوگا, اس نے کہا کہ ایک بات تو مانیں گے آپ کہ عمران خان ڈٹ گیا اور ابھی تک ڈٹا ہوا ہے. ان کا تصور نہیں تھا کہ یہ خان صاحب اتنی جیل برداشت کر سکیں, اس لیے کہ وہ بیسک کے طور پر مطلب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سیلیبریٹی ہے. اس نے کبھی اس طرح کے حالات نہیں دیکھے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ فائٹر ہے اور وہ فائٹ کر گیا, ابھی تک فائٹ کر رہا ہے. سردار مصروف خان صاحب, میں تو آپ کی ذات کو جانتا ہوں, پاکستان کے تحریک انصاف کے ہزاروں کی تعداد کے کارکنان کو آپ نے اپنی بغیر فیس سے ان کے کیس لڑے ہیں اور ان کو ریلیف دیا. ایک قیاس پایا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں میں, اور وہ یہ قیاس کسی حد تک نظر بھی آیا ہمیں.
وہ یہ قیاس کرتے ہیں کہ جو موجودہ قیادت ہے اور موجودہ وکلا ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، یہ عمران خان کو رہا ہونے ہی نہیں دیتے۔ کیا قیاس یہ ٹھیک ہے؟ اس کا تھوڑا سا اشارہ علیمہ باجی نے بھی کیا، علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان کی سسٹر ہیں، انہوں نے بھی کیا کہ ہمیں اب کوئی امید نہیں ہے کہ اس قیادت سے۔ اور کارکن سیم پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو بھی یہ الزام ٹھہراتے ہیں کہیں کہ عمران خان صاحب کو جب تک یہ وکلا اور موجودہ سیاسی قیدین ہیں مل ملاپ ہے اور یہ عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیتے۔ کیا سیاسی قیدین رکاوٹ ہیں یا وکلا میں سے ہی کچھ رکاوٹیں ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دے رہے؟ سیال صاحب، یہاں پر آپ وکلا کو 2 حصوں میں تقسیم کریں۔ پہلا حصہ وہ ہے جو خان صاحب کے کیسز لڑ رہا ہے یا ورکرز کے کیسز لڑ رہا ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جو ایم پی اور ایم این ایز بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ایم پی اور ایم این اے کی بات کر رہے ہیں تو میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اس کے متعلق کوئی جواب نہیں دوں گا، چونکہ جو لیڈرشپ اس بارے پھر جو تصور علیمہ باجی کرتی ہیں یا عام کارکن کرتا ہے وہ پھر درست ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ درست ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے متعلق وہ خود بتائیں گے جو لیگل ٹیم ہے جن کی طرف سے ہم کیسز کر رہے ہیں۔ میں بائی گاڈ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو لیگل ونگ ہے، انصاف لائر فورم ہے، جتنے کیسز پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف اور لیڈرز کے خلاف بنائے گئے، میں گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کسی دوسری جماعت کے خلاف لائے جاتے تو اس وقت تک وہ سارے کیا کہتے ہیں لم لیٹ ہو چکے ہوتے، یعنی ان کے بس میں نہ ہوتا کہ یہ کیسز میں آپ اندازہ نہیں کریں گے۔ اے ٹی سی کورٹ میں 4 کیسز ڈیل کرتے ہیں تو 4 آپ کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں لگے ہوتے ہیں، 4 وہاں سے ڈیل کرتے ہیں تو آپ کے 4 ہائی کورٹ میں لگے ہوتے ہیں، وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو 4 سپریم کورٹ میں لگے ہوتے ہیں۔ یعنی میں اپنی ذات کی بات بتا رہا ہوں۔ 25 مئی 2022 سے یہ میں اس کے اوپر تھوڑا سا کمنٹ کروں گا۔ میں تو آئی وٹنس ہوں کہ آپ کو پی ٹی آئی کے وکیل بننے کا، تحریک انصاف کا حصہ بننے کا، آئی ایل ایف کا حصہ بننے کا آپ کو بڑا بھاری نقصان بھی ہوا، آپ کے دفتر کو بھی گرایا گیا، جی، چیزیں بھی توڑ پھوڑ کی گئیں۔ میرا سوال وہیں کے کھڑا ہے کہ کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور وکلا یہ عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیتے؟ کیا یہ قیاس ٹھیک ہے؟ اصل میں دیکھیں، وہ جو علیمہ باجی جو بات کر رہی ہیں نا، وہ کسی اور اینگل سے بات کر رہی ہیں۔ بیسک کے طور پر عمران خان صاحب کے خلاف کوئی جینون کیسز تو نہیں ہے نا۔ ایک طبقہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ خان صاحب کو صرف عدالتوں کے ذریعے ہی باہر نکالا جا سکتا ہے، لیکن آپ ایک طرف یہ بھی دیکھیں نا، یہ بات تو درست ہے کہ آپ جب جینون کیسز نہیں ہوں گے، پولیٹیکل کیسز ہوں گے، اور صرف اس لیے کیسز بنائے گئے ہوں کہ آپ نے ایک لیڈر کو جیل کے اندر رکھنا ہے، تو پھر عدالتی نظام کے ذریعے آپ کیسے ان کو باہر لے کے آئیں گے؟ یہ بات تو مجھے بھی سمجھ آتی ہے۔ آپ عدالتی نظام کے ذریعے صرف ان لوگوں کو باہر لا سکتے ہیں جن کے خلاف جینون کیسز ہوتے ہیں، آپ ٹرائل کرتے ہیں، اپیلیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد باہر آتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے خلاف کیسز ہی پولیٹیکل ہوں تو پولیٹیکل کیسز تو آپ کے کب ختم ہوں گے؟ جب آپ کے جو مخالفین ہیں وہ یہاں سے جائیں گے، وہ اپنے عہدوں سے فارغ ہوں گے، یہ گورنمنٹ جائے گی، تو اس کے بعد ہی آ سکتے ہیں نا۔ کہیں آپ دیکھیں خان صاحب کے خلاف جس وقت ٹوٹلی کیس ختم ہو گئے، کوئی کیس ان کو جیل میں نہیں رکھ سکتا تھا، کیا کیا انہوں نے؟ توشہ خانہ 2 بنا کے اس میں گرفتاری ڈال دی۔ حالانکہ سچ بتاؤں کہ اس کی وہ انکوائری سٹیج پہ تھا، ابھی تو اس کی انکوائری ہونی تھی اور اس میں گرفتاری ڈال دی ہے۔ تو اس طرح کے نظام میں جہاں پر آپ کا عدلیہ کا نظام اس طریقے کا ہو تو آپ کسی بھی بندے کو انلیمیٹڈ ٹائم کے لیے اندر رکھ سکتے ہیں۔ وہ جو انقلاب کی باتیں ہیں نا، انقلاب کی باتیں تو اچھی تو بہت لگتی ہیں۔ دیکھیں، انقلاب تو پاکستان میں 8 فروری کو آیا ہے، صرف اس میں بلڈ نہیں نکلا ہے بس، باقی تو کچھ نہیں تھا۔ آپ کی 1 سائیڈڈ تقریباً تمام پولیس اسٹیشن پہ پورے پاکستان، آل اوور پاکستان 3/4 سے پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیتی ہے۔ لیکن اگر انقلاب کی طرف آپ جائیں گے تو انقلاب کی طرف آپ کب جائیں گے؟ جس وقت آپ کی پبلک ایٹ لارج نکلے گی، صرف پی ٹی آئی نہیں۔ دیکھیں اس وقت بجلی کے بلوں کی تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، پبلک ایٹ لارج۔ مسرور صاحب مجھے یہ بتائیں کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کی بات چل رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی وکلا کی ٹیمیں جو ہیں ہر اسٹیٹمنٹ میں یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس کی مذمت کریں گے، یہ قانون کے آئین کے مطابق نہیں ہے، اور ایکسٹینشن ہوئی تو ہم یہ یوں کریں گے یا یوں کریں گے۔ قاضی صاحب کی اگر ایکسٹینشن ہوتی ہے، عمران خان گرفتار ہو گئے ہیں، بڑا لمبا پروسیجر ہے، بڑی وکلا تحریک کی باتیں چلی گئیں، بہت دیر تک ہم سنتے رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک فیکٹری ہے پورے وکلا کی، پورے پاکستان میں۔ وہ وکلا تحریک کدھر چلی گئی ہے؟ وہ جو آپ لوگ نکالنا چاہ رہے تھے، خان کی آزادی، آئین قانون کے تحفظ کی آزادی، عمران خان کی آزادی، جو موجودہ نظام ہے اس کے خلاف، وہ ابھی تک نکلتی نہیں۔ تو اس کا کہیں نہ کہ پھر ورکر تو سوچتا ہے کہ یار وکلا اتنے زیادہ ہیں، کالا کوٹ نے ہی پاکستان بنایا تھا، بچایا تھا، اور اب بھی رہتا ہے ایک قیاس کہ یہیں پاکستان کے لیے وکلا بڑی تحریک ہے۔
تو اتنی لمبی لسٹ ہے آپ کے پاس وکلا کی پورے پاکستان میں، تحریک نہیں چلتی، وجہ کیا ہے پھر؟ سر اس کے بہت سارے مارکات ہیں. آپ چونکہ یہ بیسکلی طور پر جو ایشو ہے اس وقت مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی یا عام آدمی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا ایشو ہے. جس دن اس قوم نے یہ سوچنا شروع کر دیا، یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا ایشو نہیں ہے، تو وکلا تحریک بھی چلے گی، پبلک کی تحریک بھی چلے گی، اسٹوڈنٹ کی بھی تحریک چلے گی، ISF کی بھی چلے گی. لیکن آپ یہ کہیں کہ آپ فرض کرو 5000 کی بار ہے اگر اسلام آباد، تو 5000 کی بار میں آپ ILF کے کتنے وکلا ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 200، 250، 300، 400. اب باقی جو لوگ ہیں وہ ان کی بھی افیلیشن ہوگی مختلف پارٹی سے. بعض ایسے ہیں جو سیاست نہیں کرتے، صرف ٹرولی پروفیشنل لوگ ہیں. لیکن جہاں پر رول آف لا کی بات آئے گی، جہاں پر سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات آئے گی، تو وکیل نکلتا ہے. اور وکیل نکلا ہے. دیکھیں مشرف دور میں کوئی نہیں نکل رہا تھا، صرف وکیل نکلا ہے. لیکن وہ ایک یونیورسل ایشو بنا تھا تو تب نکلا تھا. اس وقت ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا بن. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان میں یہ جو حالات پیدا کیے گئے ہیں، یہ جو آپ کی تقریباً سارا برین جو تھا آپ کا، وہ پاکستان سے باہر نکل کے جا چکا ہے. اور جو باقی بچے ہوئے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو جا نہیں سکتے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، سورس نہیں ہے جانے کے لیے. آپ مجھے بتائیں، آپ کی ساری کمپنیز بند ہو گئی ہیں، آپ بجلی کا بل نہیں پے کر سکتے ہیں، آپ خودکشیاں کر رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ پاکستان تحریک انصاف کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو خود کرنا چاہیے. یہ سب کا ملک ہے، ہم نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ کم از کم ایک نوید آپ کو ضرور سنائی دے گی کہ جب اس طریقے کے پیک کے حالات ہوتے ہیں نا، تو اس کا اینڈ بھی ہوتا ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان پھیلے گا، پھولے گا، ترقی کرے گا، جمہوریت آئے گی. یہ زیادہ دیر تک اس طرح کے حالات نہیں چلیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے وکلا جو اکٹھے ہوتے ہیں KP ہاؤس میں اور ایک ریلی نکال کے جاتے ہیں، اور وہاں جیسے پولیس آتی ہے وہ بھاگ جاتے ہیں. اب 8 ستمبر کو پھر وکلا آئیں گے، پھر آگے پولیس آئے گی. جیسے وکلا جائیں گے کارکن دل چھوڑ جاتا ہے. وکلا کیوں نہیں سٹینڈ کرتے پولیس کے آگے؟ وکلا خیر یہ میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ وکلا بھاگتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جس طرح کے حالات آج کل اس ملک کے اندر ہیں، کسی کو کسی وقت بھی کہاں بھی لے جایا جا سکتا ہے، کسی کیس میں بھی ڈالا جا سکتا ہے. تو ہر بندہ جس طریقے سے فائنینشلی طور پر اس وقت کرائسس میں ہے ملک، ہر بندہ بھی اس وقت کرائسس میں ہے. تو کوشش سب کی یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ان حالات سے بچا جائے، اور بہتر طریقے سے اگر کہیں پارٹیسپیشن ہو تو وہ کر سکتے ہیں. وکلا ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے. یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مطلب کہیں وہ پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے میں کوئی بہت ماہر ہیں یا کوئی اس طریقے سے. یا ہم ہر چیز کو دیکھ کے اس کے اینگل سے بات کرتے ہیں، چونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کانسیکوینسز کیا ہے. تو میں ہوپفل ہوں، مجھے امید ہے، آپ کو بھی امید ہونی چاہیے اس کی، کہ پاکستان کے حالات انشاءاللہ جلد بہتر ہوں گے. اور لاسٹلی بتا دیں کہ 8 ستمبر سے پہلے عمران خان کے کیسز کب تک باہر آ سکتے ہیں، یا 8 ستمبر کے بعد آ سکتے ہیں؟ عمران خان کب تک باہر آ سکتے ہیں اپنے کیسز؟ بریکنگ نیوز 2 سپٹمبر کو بیل پٹیشن لگی ہوئی ہے توشہ خانہ 2 میں. اگر وہ بیل ہو جاتی ہے تو خان صاحب 3 سپٹمبر کو انشاءاللہ باہر ہوں گے. تو جو 9 مئی کے کیسز ہیں اس میں سب میں بیل میں ہیں، سب کیسز میں بیل ہے. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، خان صاحب اس وقت صرف جالیانوالا جیل میں توشہ خانہ 2 والے کیس میں ہیں. باقی میں کلیئر بتا رہا ہوں آپ. ٹھیک ہے، سارے کیسز میں خان صاحب کی یا بیل کنفرم ہو چکی ہے، یا وہ باعزت بری ہو چکے ہیں، یا عبوری ضمانت پہ. 200 کیسز میں صرف ایک کیس بچا ہوا ہے. صرف ایک کیس ہے جس میں وہ اندر ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ اگر فرض کریں یہ جو عدت کیس میں جب یہ فیصلہ آیا تھا، اگر اس توشہ خانہ 2 میں اگر گرفتاری نہ ڈالی جاتی تو خان صاحب تو باہر تھے، اس لیے اس کو انکوائری سٹیج پہ اس کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. تو 2 سپٹمبر کو آپ کی یہ بیل لگی ہوئی ہے. ریاست کوئی اور مقدمہ نہ بنائے تو عمران خان 3 ستمبر کو باہر آ رہے ہیں. نا وہ آپ اس طریقے سے تو ifs and but میں تو بہت سارا کچھ کر سکتے ہیں نا. میں اس وقت موجودہ صورتحال کی بات بتا رہا ہوں. 2 سپٹمبر کو اگر وہ بیل ہو جاتی ہے تو 3 سپٹمبر کو خان صاحب انشاءاللہ باہر ہوں گے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سردار مصروف خان صاحب گفتگو تھے. پروگرام آپ نے سنا ہے، انشاءاللہ اپنا جو فیڈ بیک ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے کہ وہ آگے خوشیاں تقسیم کر سکیں.